बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह जनाब माज़मजा अंसारी साहब आज हमारे मेहमान हैं। माज़मजा अंसारी साहब ने हाल ही में तकरीबन कोई 1.5 माह कबल यहाँ अपनी ज़िम्मेदारियों संभाली हैं। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं, बल्कि जब ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे थे तो उससे पहले भी ये यहाँ पे जो ख़ित्ते के हालात हैं उनमें तेज़ी से जो है वो तब्दीली आ रही है। तो आज हम आईजी साहब के साथ जो ख़ित्ते के मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि फिर से कुछ सवालात जो है वो जन्म लेने लगे हैं, तो उन पे भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन साथ साथ में हम थोड़ा सा लाइट अंदाज में इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके हवाले से भी कुछ सवालात करेंगे। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जब से आईजी साहब आए हैं तो ये किसी मीडिया ग्रुप को उनका ये पहला इंटरव्यू है, तो इस पे हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे मैंने कहा कि कुछ थोड़ा सा लाइट अंदाज में शुरू करते हैं, तो पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, आपने कहाँ तालीम हासिल की, और पुलिस में आप कैसे आए? बाय चॉइस आए या बाई चांस आए? बहुत शुक्रिया K2 TV का भी मैं शुक्रगुजार कि मुझे उन्होंने मौका दिया कि आपके साथ बैठूं और बात करूं, और अपने पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जितने भी नाजरीन हैं उनके साथ भी बिलवास्ता आज बैठ सकूं, बात कर सकूं, मुलाकात कर सकूं। ताल्लुक़ मेरा बलूचिस्तान से, कोयटा से जी। मेरी पैदाइश भी कोयटा में हुई। मेरे वाले साहब की पैदाइश भी आज से कोई तकरीबन 90 साल समझ लें आप, 1932 में कलात में हुई। अच्छा। और मेरा बचपन कोयटा में भी गुज़रा, और फिर जब मैं क्लास 5 में था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान में तालीम उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे वालिद साहब ने पढ़ने के लिए मुझे एक स्कूल है सादिक पब्लिक स्कूल के नाम से भावलपुर में, वहाँ उन्होंने मुझे भिजवा दिया, और मैं फिर 7 साल वहाँ पे अपना बचपन मैंने उस स्कूल में गुजारा। और 2-3 साल के बाद मेरे छोटे भाई भी आ गए, उसने भी मुझे ज्वाइन किया। फिर उसके 2-3 साल के बाद उससे भी छोटे भाई मेरे थे, हैं बल्कि, वो भी आ गए, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। तो हम सब वहीं पे पढ़ते थे, और साल में बस 2-3 दफ़ा जो छुट्टियाँ हमारी होती थी स्कूल की, तो हम कोयटा जाते थे पेरेंट्स के साथ, और बाकी जो बहन भाई थे उनके साथ मुलाकात करनी। बचपन में उस लिहाज से मतलब कुछ वहाँ का स्कूल का भी असर था, वालिदैन की तरबियत भी थी। और जब मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया 1982 में, तो उसके बाद फिर मैं वापस कोयटा आ गया। और हमारा तरीक़ाकार ये था कि हम सीनियर कैम्ब्रिज करने के बाद तो वालिद साहब हमें बुला लेते थे कि अब आपका जो है इस बचपन का टाइम आपका गुजर गया है, अब आपका जो है वो लड़कपन का टाइम है, तो अब आप यहाँ पे होंगे। तो फिर वहीं से कोयटा से मैंने FSC किया। अच्छा। FSC करने के बाद मेरा दाखिला हो गया था मेडिकल में, मगर मेरी चॉइस मेडिसिन नहीं थी, तो मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, मगर मैंने फिर छोड़ दिया वहाँ से। अच्छा। ग्रेजुएशन मैंने की, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मास्टर्स कर रहा था, तो CSS का इम्तिहान मैंने दे दिया। और CSS के इम्तिहान जब मैंने दिया तो मैं पुलिस में सेलेक्ट हो गया, क्योंकि पुलिस का मुझे शौक़ था, और मैं पाकिस्तान में मेरी पोजीशन पुलिस के अंदर पाकिस्तान मेरिट की मैंने सीट ली। अच्छा। तो मैं अपने बैच में सीनियर मोस्ट था, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी एजाज़ की बात है, क्योंकि पुलिस में पाकिस्तान मेरिट की वाहिद सीट जो बलूचिस्तान से मेरे सूबे से किसी ने ली, वो मैंने ही ली है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला करे, मैं तो बड़ी दुआ करता हूँ कि बाकी भी इसी तरह से वो हो, लेकिन चूँकि मेरा शौक़ था तो फिर मैं पुलिस में बाय चॉइस आया। और उसके बाद से अब 32 साल मुझे हो गए हैं इसी महकमे में, स्टार्टिंग फ्राम एन ASP अप टू दिस लेवल एज एन IG। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, नेक नीयती के साथ, मेहनत के साथ अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है जहाँ पे मैं अपनी सलाहियतों को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकूं,
اور اپنے لوگوں کی عوام کی خدمت بھی کر سکوں. تو فخر ہے مجھے بلوچستان سے تعلق رکھنے پہ. اور اس بلوچ ہے آپ؟ بائی ٹرائب بلوچ ہے؟ نہیں, ہم بائی ٹرائب بلوچ نہیں ہیں. ہم میرے جو گریٹ گرینڈ فادر ہیں مائگریٹ کر کے آئے تھے بلوچستان میں, لیکن یہ کہ اب بائی ٹرائب بائی ایتھنیسٹی ہم بلوچ نہیں ہیں, لیکن بائی ریزیڈنس بلوچ ہیں. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بائی ریزیڈنس بلوچ ہوں, کہ میں بلوچستان کا پیدا, اور پھر 900 سال پہلے میرے والد صاحب بلوچستان میں قلعات میں ہوئے, اور پھر اس سے پہلے میرے دادا بھی وہیں پہ تھے. تو لیکن یہ کہ ہم مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. اصل میں بنیادی طور پہ ہمارا جو خاندان ہے, اگر آپ فادر کی سائڈ سے دیکھیں تو عرب ٹرائب میں حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول تھے, وہ میرے جد امجد ہیں. اور والدہ کی سائڈ ہماری یوسف زئی ہے. تو اس لحاظ سے ہم ایک سمجھے کہ ایک ہائیبریڈ قسم کی. اچھا, میں نے پشتون بھی ہے اس میں؟ جی, میری والدہ جو ہے وہ یوسف زئی ہے. ماشاء اللہ جی, تو انٹرسٹنگ. جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہارڈ سوالات بھی کریں گے, تو سب سے پہلے تو یہ جو جیسے میں نے کہا بھی کہ جب آپ یہاں پہ چارج لے رہے تھے تو اس وقت سرحد پار جو افغانستان ہے, جس کا ہر ٹائم پہ مطلب ماضی میں بھی ہمارے صوبے کے اوپر جو ہے ایک خاص اثر رہا ہے, ہم ان سے متاثر ہوتے رہے ہیں, تو وہاں پہ کافی جو ہے نا وہ تبدیلیاں بڑی تیزی سے جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اگر وہاں پہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, تو یہاں پہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے کس قسم کے اثرات ہوں گے, اور کیا ہماری پولیس اور سیکیورٹی ادارے اس کے لیے بالکل تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اور سب کے حالوں پہ رحم کرے گا انشاءاللہ. خطے کی جو صورتحال ہے تبدیل ہو رہی ہے, وہ ایک انٹرنیشنل کاز آف کنسرن بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں اس حوالے سے اپنی تیاری کر بھی رہے ہیں. بہت کچھ ہماری تیاری ہو چکی ہے. آج جو حالات ہمارے ہیں 2021 میں, وہ 2001 سے اکثر مختلف ہیں. یعنی آج سے 20 سال پہلے جب افغانستان کے اندر نیٹو فورسز آئی تھیں اور جو حالات ہوئے تھے, اور اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی کوئی تقریباً 15 سال ہمارے ایسے گزرے انہی حالات میں. اور اس کے بعد پھر نیچرلی ایک تو ہماری بیٹل ہارڈینس, ہماری پریپریشن, ہماری تیاریاں, ہمارے لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافہ, ہماری اداروں کی صلاحیتوں میں اضافہ, پھر بارڈر کو ہم نے فینس کیا, اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیزیں کنٹرول میں اس وقت بھی ہیں. تو آج جو ہم ہیں تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم بہتر طور سے تیار ہیں, اور ہم اپنے عوام کی حفاظت بھی کریں گے. اور جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ایریاز ایسے ہیں جو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم بہتر کر رہے ہیں, اور کیپیسٹی بھی اپنی انکریز کر رہے ہیں. تو مجھے بہت اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے عوام کو امن کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ, جس طرح سے چل رہی ہے ہماری اس وقت ایک سلسلہ چل رہا ہے, اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم چلاتے رہیں گے. آپ نے کہا کہ بارڈر کی فینسنگ ہو رہی ہے, بلکہ اب تقریباً 90 یا 95% تو تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ہم اس طرح سن رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ ایسے واقعی حالات انتہائی بگڑتے ہیں, تو یہ بھی ایک امکان ہے جس پہ سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان بارڈر جو ہے وہ بند بھی کر سکتا ہے. دیکھیں, یہ اس بات پہ میں شاید کمنٹ آپ سے اس طرح سے نہ کر سکوں, کیونکہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی سچویشن ہے, اور اس کے اندر جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ تمام لوگوں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بٹھانا, متفق کر ہونا, اور پھر اس کے اوپر ایک رائے بنانا, اور ایک نیشنل اسٹریٹجی. تو نیشنل اسٹریٹجی جو ہے وہ نیچرلی اس کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام کے تمام بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی اچھا فیصلہ ضرور ہوگا. بارڈر بند ہونا نہ ہونا کس طرح سے ہوتا ہے وہ حالات کے اوپر بھی منحصر ہے, اور حکومت کی اور عوام کے ایک فیصلے کے اوپر بھی منحصر ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے حق میں بہترین فیصلہ ہوگا وہی کیا جائے گا. یہ چند دن پہلے سی ایم صاحب نے بھی افغانستان کے حوالے سے جو سیکیورٹی اگر صورتحال یہاں بنتی ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی, آپ بھی اس میں شامل تھے. تو یہ کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ جو بارڈر ایریاز میں مہاجر کیمپ اگر بننے ہیں تو اس کے لیے کوئی جگہ وگہ بھی دیکھی جا رہی ہے؟ جی, اس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کی تیاریاں اپنی کرنی ہوتی ہیں, ہر قسم کے حالات. یعنی یہ ایک کوئی یہ نہیں کہ یہ والی سچویشن ہوگی یا دوسری ہوگی یا تیسری ہوگی, جس قسم کی جیسی سچویشن ہوتی ہے ہر ایک کی الگ الگ تیاری کی جاتی ہے.
اور جیسے حالات ہوتے ہیں تو اگر تیاری ہماری پہلے سے ہو تو ہم اس کے حساب سے نیچرلی ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیمپ بنیں گے, ادھر بنیں گے, ادھر بنیں گے, کہاں ہوگا, کس طرح سے ہوگا, کیونکہ وہی جو میں نے بات پہلے کی کہ ہماری ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے. اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر رہتے ہوئے جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں عوام کا مفاد جو ہے, وسیع تر مفاد, اس کو مد نظر بھی رکھا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اپنے آپ کو ایک آنریبل ممبر کے طور پہ رکھنے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیپس لیے جائیں گے, جو فیصلے کیے جائیں گے, وہ عوام کے بہترین انشاءاللہ مفاد میں ہوں گے. اگر یہ ایک بڑا انفلکس آتا ہے فار ایگزامپل افغانستان سے, تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کالعدم تنظیمیں ہیں, پاکستان مخالف تنظیمیں ہیں, ان کی لوگ بھی اس میں بیس بدل کر آ سکتے ہیں, یہ ایک خدشہ ہے. تو کیا اس کی اسکریننگ کے لیے یا اس پہ ظاہر ہے ضرور جو ہے نا سیکورٹی اداروں کی نظر ہوگی؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا بہترین کمنٹ کرنے والے, کیونکہ ہم ہیں بارڈر کے اندر, ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے بارڈر کے اندر, سیٹلڈ ایریا کے اندر بھی اور جو ہماری ایکس ٹرائبل ایریاز ہیں اس کے اندر بھی. تو بارڈر کی جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوگی وہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنے ضرور بنائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے اس سلسلے میں اپنے لیے جو رکھے ہوئے ہیں اسٹریٹجی کے پوائنٹس, ان سب پہ ہم عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل نیچرلی جو بھی کہیں سے آتا ہے باہر سے تو وہ پاکستان کا شہری تو نہیں ہوگا, تو اس نے کہیں اپنے لیے کوئی مکان کرائے پہ دیکھنا, پہلے تو اس کو رہائش کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوگی. مکان کے کرائے کے لیے ہمارے پاس قوانین نئے آئے جو 2001 میں نہیں تھے ہمارے پاس. تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی مکان کرائے پہ دیتا ہے, کوئی دکان وغیرہ, جی وہ تمام کے تمام لوکل پولیس اسٹیشن میں قانون ہے اس کا, اور اس قانون کے تحت اس کو وہ پابند ہے, اور اگر وہ پابند اس کی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا ایکشن بھی ہوگا. تو ہمارے پاس اسی طریقے سے شاپ سیکیورٹی یا جو پریمیسز سیکیورٹی ہے اس کے بھی ہمارے پاس قوانین آئے ہوئے ہیں. تو جو چیزیں ہم آج سے 20 سال پہلے بالکل جس کے لیے تیار نہیں تھے, اس سارے جو حالات جیسے جیسے چلتے رہے تو ہم نے اس کی تیاری بھی کی. اس کے لیے جہاں ضرورت پڑی تھی ہمیں قانون پاس کرنے کی, ہم نے قانون پاس کیے. جہاں ہمیں ضرورت تھی پولیس کی انگیجمنٹ کی اس کو ہم نے کیا. جہاں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت تھی کیپیسٹی بلڈنگ کی. نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس جو تھے ہمارے, وہ اس کے اندر ہماری لیویز خاصہ دار جو اس وقت ہیں وہ ٹرین ہو چکے ہیں, ان کی تیاری ہے. وہاں پہ پولیس پہلے نہیں تھی, آج وہاں پہ پولیس بھی موجود ہے, ہماری اسپیشل برانچ موجود ہے. سر میں اس پہ آؤں گا, یہ میرے الگ سوالات ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. میں صرف یہ پشاور جو ہے وہ جیسے ایک بڑا شہر ہے ہمارے صوبے کا, ماضی میں پشاور نے بڑی قربانیاں دی ہے, اور اس مرتبہ بھی اگر وہاں سے کوئی حالات بگڑتے ہیں تو پھر پشاور کے اوپر بوجھ بھی زیادہ ہوگا, اور یہ ٹارگٹ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں. تو کیا پشاور کے لیے کوئی خصوصی جو ہے نا نظر میں ہے آپ لوگوں کی؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ پشاور جو ہے وہ ایک صوبے کا میٹروپولیٹن ہے. میٹروپولیٹن شہر کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. میٹروپولیٹن کے اوپر بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں, کچھ پرمنٹ ریزیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو دن میں آتے ہیں, اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, اپنی روزی روٹی کماتے ہیں, اس کے بعد پھر شام کو چلے جاتے ہیں واپس. اب ان لوگوں کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ایک علیحدہ, جو شہر کے اندر ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے علیحدہ, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ آج کی اشد ضرورت ہے. اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے پشاور سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے لانچ کر دیا ہے, اور انشاءاللہ اس کی کمپلیشن بھی جلد از جلد ہوگی. پروجیکٹ ڈائریکٹر اس کا مقرر کر دیا, اس کے لیے ہم نے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ بھی ہم نے بنا لیے ہیں, انگیجمنٹ بھی ہو گئی ہے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہم کر رہے ہیں. سر اس نے کچھ زیادہ ٹائم نہیں لیا, یہ تو کئی سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ وجوہات کی وجہ سے آج تک نہ ہو سکا. وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف لوگوں نے, مختلف کمپنیوں نے سیف سٹی پروجیکٹس لگائے. اسلام آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ ہے, لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, کوئٹہ میں ہے. تو ان تمام کے تجربات سے کئی جگہ پہ شروع میں جو لگائے گئے, بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جس کمپنی نے لگایا یا جو اس کی گیجٹری تھی یا اس کے جو کیمراز تھے یا جو اس کی پوزیشننگ تھی وہ اتنی اچھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان ساروں سے سبق بھی سیکھا, اور جس کو ہم چاہ رہے تھے کہ جی ان سب کا ایک مرکب یا ایک ایسا ہائیبرڈ سا سسٹم ہم بنا دیں جو ان سب سے بہتر ہو, تو بیسیکلی خوب سے خوب تر کی تلاش میں شاید ٹائم لگ گیا ہوگا. لیکن یہ کہ اب انشاءاللہ
چیزیں جو ہیں ہماری آن ٹریک ہیں اور جلد از جلد انشاءاللہ اس کو بھی ہم آپریشنلائز کریں گے. جی صاحب، یہ داسو میں کوہستان میں جو واقعہ ہوا چینی انجینئروں کی بس پہ، اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی. جی تو آپ نے خود وہاں جائے وقوع کا دورہ بھی کیا. جی تو اس میں تفتیش میں کچھ سامنے آیا ہے؟ کون گروپ ملوث ہے؟ کس کی کارروائی ہے؟ جی تفتیش ہماری چل رہی ہے. اچھا. تفتیش ہماری 3 ڈفرینٹ اینگلز پہ چل رہی ہے. ایک اس کا جو ٹیکنیکل اور فورینزک سائڈ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 دوسرا اس کا جو اینگل ہے وہ اس کا انٹیلیجنس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انٹل کیا آ رہی ہے. اور تیسری جو ہماری آن گراؤنڈ پولیس کی اپنا ایک انفارمیشن کا نیٹ ورک ہے اس کے اوپر آ رہا ہے. اس وقت شاید میرے لیے کچھ بات کرنا قبل اس وقت اس لیے ہوگا کہ ہم مختلف اینگلز میں ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں اور ان ڈائریکشنز کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں کامیابی کی بڑی امید ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر دیں جو پری میچور ہو، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر بھی کامیابی ہمیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جہاں جس جگہ پہ کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے چیلنج بھی ہوتا ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ہم پورا بھی کریں گے. خیبر پختونخوا پولیس نے پہلے بھی ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت ہم کریں گے. اچھا، اس حملے میں کچھ مطلب اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ شاید CIA یا جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے اس کا ہاتھ ہے، اور یہ بات جو ہے وہ عبدالباسط صاحب جو ایکس فورن آفس میں بھی رہے ہیں اور وہ جو ہے نا ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان بھی رہے ہیں، اب وہ ریٹائرڈ ہے. کل ہی میں نے اس کا ایک ولاگ دیکھا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا. کہ وہ کیا، کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ شاید انہوں نے بہت بڑی بات کی ہوگی، انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر کوئی بات کی ہوگی. میں ابھی اس لیول پہ یا اس پلین پہ بات نہیں کر سکتا ہوں، مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی لابی ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا کوئی ہوسٹائل گروپ ہے یا پھر کوئی ایسی ویسٹرن ایسٹرن یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی پاور ہے جو شاید ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے یا پاکستان چائنا کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہے. میں اس بحث میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ گراؤنڈ کے اوپر جو کام ہے، ظاہر ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی آیا ہے، کسی نے کوئی نہ کوئی تخریب کاری کی ہے، اس کے کچھ ساتھی تھے، اس کے کوئی فیسیلیٹیٹر تھے، سپورٹر تھے. تو ہمارا کام ہے بنیاد سے اس کو پکڑنا، اور پھر اگر جب اس سے اوپر جائے گی تو جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے. اس کے بعد پھر ہمارے مقتدر ادارے اس کے بعد پھر وہاں سے استرا لیں گے اور پھر آگے جائیں گے. تو جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام ہے کرنا جہاں تک، وہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کنسرن لوگوں کو. میں اس میں زیادہ حساس معلومات میں نہیں جانا چاہتا. میں بھی جانتا ہوں کہ آپ میڈیا پہ اب نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ آپ ملزمان تک پہنچے ہیں؟ کیونکہ ٹائم تو بہت ہو گیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ سب کو پتہ ہے کہ اس واقعے پہ بڑا ناراض بھی ہوا تھا. کیونکہ شروع میں جو ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا، وہ بعد میں پھر ہم نے خود ہی کہا کہ حالانکہ چائنا نے شروع میں کہا کہ یہ تو دہشت گردی ہے. تو کچھ ملزمان تک مطلب کچھ رسائی ہوئی ہے اس طرح؟ جی دیکھیں، بات یہ کہ ملزمان جو ہے وہ ایک لیٹر سٹیج ہوتا ہے. پہلا کام ہمارا ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنا. ہم ملزمان تک رسائی حاصل کیسے کرتے ہیں؟ ملزمان تک رسائی ہم حاصل کرتے ہیں کلیکشن آف ایویڈنس کی بنیاد پہ، جی، جو اس کے کنیکشنز بنتے ہیں ان تک، اور اس کے بعد پھر ہم مٹیریل سے ہیومن کی طرف جاتے ہیں. یعنی پہلے ہمارے پاس مٹیریل، یعنی اس کے کچھ ریمینز جو وہاں پہ کچھ ہمیں انسانی جسم کے ٹکڑے بھی ملے اور کچھ ایسی چیزیں ملی، اس کی جو انالیسس ہے، اور اس انالیسس کے بعد پھر آگے اس کے کنیکشنز اور نیٹ ورکس، تو وہاں سے ہم نے اٹھایا اور اس کے بعد پھر نیکسٹ کو گاڑی بھی استعمال ہوئی، کچھ اور سامان بھی استعمال ہوا. ان تمام کو لیتے ہوئے ہم مٹیریل سے ہیومن انوالومنٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مٹیریل سے ہیومن تک میں آپ کو اتنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور اب اس کی آگے فردر آئیڈینٹیفیکیشن انڈیویجولز کی، نیٹ ورکس کی، گروپس کی، سپورٹرز، فیسیلیٹیٹر تمام کی. تو انشاءاللہ وہ وہاں تک ہم پہنچیں گے. 2 ہفتے بھی ہوئے ہیں، آج 28 جولائی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے 14 جولائی کو. 2 ہفتے آج ہوئے ہیں. آج بدھ کا دن ہے، یہ بدھ کے ہی دن اسی طرح سے واقعہ پیش آیا تھا. انفارچونیٹ، بہت ہمیں اس پہ افسوس ہے،
اور ہم چائنیز حکومت کے ساتھ بھی اور ان تمام پاکستانی خاندانوں کے ساتھ جن کا نقصان ہوا ان تمام کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، لیکن اس عزم کا بھی ساتھ میں اظہار کرتے ہیں کہ یہ کسی کا بھی خون، بے گناہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور قانون اور انصاف حرکت میں ہے، اور انشاءاللہ انصاف ان کو ملے گا، and the perpetrators, the persons involved will be brought inshallah to justice. اچھا، اب کچھ سوالات جو ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ضم شدہ اضلاع جو ہے ان پہ بات کرتے ہیں. ایک تو ضم شدہ اضلاع جو ہے وہ تقریباً اس میں 4 جو اضلاع ہے شمالی جنوبی وزیرستان، ہمند اور باجوڑ میں، بلکہ خیبر میں بھی، وہاں پہ تقریباً کوئی سال 1.5 سال سے سیکیورٹی کی صورتحال وہ خراب ہے. وہاں روزانہ آپ کو بھی مطلب آتے ہوں گے، روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، جو حکومتی حامی لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ضرب عضب، بڑی سکسیس اسٹوریاں چلی کہ وہ سارا علاقہ جو ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے جو تحریک طالبان پاکستان کی جو عمارت تھی وہ اس کو بالکل اس کو ڈسمنٹل کر دیا گیا. وہ سارے جو ہے نا، اب کسی قبائلی علاقے میں ایسا علاقہ نہیں ہے جس پر طالبان یا شدت پسند قابض ہو. لیکن یہ جو دوبارہ سے وہاں اس طرح تیزی سے سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ پھر سے ریگروپ ہو رہے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی سچویشن جو بھی ہے وہ ایک کوئی ایبسولوٹ ٹرم نہیں ہے، وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ خراب ہو رہی ہے، بہتر ہو گئی ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا آپ کا ایک پوائنٹ آف سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس سے آپ لے کے جاتے ہیں آگے، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا خراب ہے. میں نہیں کہوں گا کہ یہ خراب ہے یا خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جہاں تھے، جس جگہ کھڑے ہوئے تھے، اس جگہ سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں. جو صورتحال ایسی تھی کہ اس پورے علاقے سے، قبائلی علاقہ آپ کا ساؤتھ وزیرستان، آپ کا نارتھ وزیرستان، سوات اٹ سیلف، تمام لوگ مائیگریٹ کر گئے تھے. جی بالکل. آج لوگ واپس جا چکے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اپنی زمینوں کو کاشت کر رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، ہسپتال چل رہے ہیں. اکا دکا واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کی روک تھام بھی ہو رہی ہے، سدباب بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آئیڈیل سچویشن ہے، کیونکہ آئیڈیل سچویشن تو کہیں بھی نہیں ہے. ہر جگہ کی اپنی اپنی سچویشن ہے، اور اس کے حساب سے وہ کہہ سکتے ہیں اچھی ہے خراب ہے. اب فار ایگزامپل آپ کہیں نیو یارک میں، اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی یہاں کی سیکیورٹی سچویشن آج کل بہت خراب ہو رہی ہے. کیوں خراب ہو رہی ہے؟ جی پہلے میں اپنی گاڑی میں مطلب پیسے ویسے چھوڑ کے جاتا تھا، صبح آتا تھا تو پیسے پڑے ہوتے تھے. اب کوئی میں آتا ہوں تو صبح کو کوئی میری گاڑی کا شیشہ توڑ کے اس میں پیسے نکال کے، یہ سب ریلیٹیو ٹرمز ہیں، یعنی اس کے لیے وہ سچویشن خراب ہے. وہ اس میں ایک سوال ہے سر. اصل میں جب یہ آپریشن ہوا 2014 میں، تو اس کے سال 1.5 2 سال 3 سال تک وہاں بڑا امن رہا. یہ نہیں ہے ایسا، میں خود گیا ہوں وہاں پہ، بڑا امن رہا. لیکن پھر اچانک سے جو ہے نا وہ جیسے وہ دیکھیں، جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امن رہا، بالکل، اور جب آپ گئے اس وقت تک آئی ڈی پی شاید واپس نہیں پہنچے تھے. نہیں، وہ گئے تھے واپس. شروع میں دیکھیں اس کی بہت کم تعداد تھی، اور وہ سیٹلڈ ایریا کے بالکل نزدیک کے علاقوں میں تھے، اندر تک نہیں پہنچے تھے. کرائم جو ہے وہ ایک سوشل فینامنا ہے. کرائم سوشل فینامنا کا مطلب یہ ہے کہ کرائم وہاں پہ ہوگا جہاں پہ سوسائٹی ہوگی. سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہاں آٹومیٹیکلی امپلائمنٹ اپرچونیٹی بھی زیادہ ہوگی، کاروبار بھی زیادہ ہوگا، اسکول میں بھی زیادہ جائیں گے، زیادہ ڈیتھس بھی ہوں گی، زیادہ بیماریاں بھی ہوں گی، اور ساتھ میں کرائم بھی ضرور اس میں اضافہ ہوگا. تو کرائم جو ہے وہ ایک سوشل فینامنا ہے. آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کی فار ایگزامپل آپ پشاور کی بات لیں. پشاور میں آج سے جو 40-50 سال پہلے پولوشن کی صورتحال تھی، آج اس سے بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے، کیونکہ پشاور شہر میں گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوگا تو مسائل میں بھی اضافہ ہوگا. اب آپ اگر وہاں پہ بات کرتے ہیں تو پورے نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں اگر دن میں 1 یا 2 انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ اسٹیٹ کی مشینری کا فیلئر نہیں ہے، یا اسٹیٹ کی مشینری کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اتنے خراب حالات نہیں ہے کہ جن کو آپ کہیں کہ کنٹرول سے باہر ہے. آپ کے پاس جب خبر آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید پورے وزیرستان میں کوئی ایسا ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ اپوزیشن کے بھی 2-3 جلسے ہوئے، کل بھی ہوا، پرسوں بھی ہوا. بالکل بالکل جلسے وہاں پہ ہوئے، امن کے ساتھ ہوئے، سکون کے ساتھ ہوئے. اسی سوات میں جہاں پہ لوگوں کا جانا مشکل تھا، تمام لوگ آئی ڈی پیز بن کے باہر نکل کے آ گئے تھے. آج سے مہینہ پہلے بھی اپوزیشن کا جلسہ ہوا، سکون کے ساتھ ہوا، بڑے آرام کے ساتھ ہوا. جتنے لوگوں نے جانا تھا، شرکت کرنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حکومت نے اپنی اسٹیٹ مشینری کو استعمال کرتے ہوئے
ہر جگہ پہ ایسا ماحول پیدا کیا کہ نہ صرف کہ حکومت کے جلسے ہو رہے ہیں، اپوزیشن کے بھی جلسے ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ بغیر کسی انسیڈنٹ کے ہو رہے ہیں، بہت لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ وہاں پہ ساتھ میں جلسے بھی. میں اصل میں آپ سے ایک پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شمالی اور جنوبی مومند اور باجوڑ جو ہے نا یہ ٹارگٹ پہ ہے. باقی بھی تو قبائلی ضلع ہیں نا، جیسے بارہ چنار ہے، کرم ہے، اورکزئی ہے، تو یہاں پہ مطلب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے نا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر جگہ کی اپنی کچھ ڈیموگرافی ہوتی ہے، یا ایتھنسٹی ہوتی ہے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاقے میں کنٹرول رکھنے میں بہتر طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری، اداروں کی ذمہ داری، لیکن بڑھ کے لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے درمیان اپنی صفوں کے اندر دیکھیں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو شر پسند ہیں، کون لوگ ایسے ہیں جو تخریب کار ہیں، کون لوگ ایسے ہیں جو امن خراب کرنے والے ہیں. اور یہ ان علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اداروں کے ساتھ مل کے، پولیس کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کے، اور اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کے ایک ماحول کریٹ کرنا ان کو چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے بھی کوشش کی ہے، ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں ایک پروگرام جس کا نام ہے نیبرہڈ واچ. یعنی آپ نے اپنے ہمسائے کا یا اپنے علاقے کا یا اپنے محلے کا خیال رکھنا ہے. اور اس میں نیبرہڈ واچ کے پروگرام کے ذریعے ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو ہم انوالو کریں، کمیونٹی کو ہم انگیج کریں، اور کمیونٹی کو انگیج کرنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ وہ، کیونکہ دیکھیں اس علاقے میں اگر امن ہوتا ہے تو اس کا فائدہ سب سے پہلا ان کو خود پہنچتا ہے، ان کے بچوں کو پہنچنا ہے، ان کے بچیاں اسکول جا سکتے ہیں، ان کے ہسپتال فنکشن رہیں گے، وہاں ادارے جو لیٹ سے ایجوکیشن کے یا ہیلتھ کے یا ایگریکلچر کے یا CW کے، وہ لوگ آ سکیں گے، ڈریں گے نہیں. تو یہ نیبرہڈ واچ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم اب لانچ شروع کر دیے ہیں. یہ کب؟ جی میں نے اس کو بیسیکلی اس وقت ہمارا ڈسکشن سٹیج پہ، جس طرح سے ہمارے پاس ADR وہاں پہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، اور جو سیٹلڈ ایریا ہے اس کے اندر DRCs ہے ہمارے ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل. یہ بھی ایک کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہے. اسی طریقے سے وہ تو ہے کہ اگر ایک ایشو ہو گیا تو اس کو مسئلے کو اپنے حل کرنا ہے اپنے علاقے میں اپنے کچھ ایسے نمائندوں کے ذریعے جن کے اوپر سب کو اعتماد ہو. یہ نیبرہڈ واچ جو ہے، اس نیبرہڈ واچ کو ایک پائلٹ کے طور پہ ہم لانچ ابھی کر رہے ہیں. اس کا انشاءاللہ ہم جلد افتتاح بھی کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ یہ کمیونٹی کے اندر جائے، اور وہاں پہ ہم نے ٹیئرز بنانے ہیں، لیئرز بنانی ہیں. ان لیئرز کے ذریعے ہمیں گراؤنڈ پہ ان لوگوں کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کہ ان کے اپنے علاقے کے امن کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ تو سر وہی جو اینٹی ملیشیا یا جو طالبان مخالف لشکر بنے تھے، جی جب یہ انسرجنسی تھی، سوات میں بھی تھی، باجوڑ میں، سارے قبائلی اضلاع میں، یہ تو وہی چیز ہوئی. اور وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس کے بعد یہ ملیشیا تو نہیں ہے. نہیں تو یہ اسی لحاظ سے تقریباً وہ اسٹائل تو وہی ہے نا. ان لوگوں کی سیکیورٹی کا پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ جب کوئی اس میں یہی ہے نا کہ وہ بتائے گا کہ یہاں پہ کوئی ملیٹنٹ آیا ہے یا کوئی لوگ ہے، ایکٹیویٹی ہے، تو یہ کیا ان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں، خطرہ تو ہم جاتے ہیں روڈ کے اوپر، میں گاڑی چلاتا ہوں، جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو کیا میری جان کو خطرہ نہیں ہے کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا؟ ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے، لیکن کوئی بھی چھت بھی نیچے آ سکتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سانس میں آپ کے پانی بھی جا سکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ کچھ ایسے خطرات ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سوسائٹی کے اندر ہوتے ہوئے ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں، اگر روڈ کے اوپر کوئی آدمی، کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے، اب وہاں پہ کیا یہ اس روڈ کے اوپر سے گزرنے والے ایک شہری کی ذمہ داری نہیں کہ اس کو فوری طور پہ اٹھائے اور اٹھا کے کہیں اگر نزدیک کوئی جو بھی ہسپتال ہے وہاں لے کے جائے؟ اس بات کا سوچے بغیر، خیال کیے بغیر کہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس بات کا سوچے بغیر کہ میری گاڑی کی سیٹ خراب ہو جائے گی، یہ کمیونٹی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. نہیں وہ تو ہے سر، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ مختلف ہے سر. یہ بہت مشکل ہے. مجھے جو لگتا ہے، اللہ کریں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، میں نے خود یہ کور کیے ہیں سارے یہ لشکر جتنی بھی ہے. ابھی بھی سوات کے اندر لشکر ہے، تو اس میں جو ہے نا سینکڑوں لوگ مارے گئے جو لشکر کے لوگ تھے، طالبان نے ان کو مارا. تو اس میں جب وہ، ہم لشکر نہیں بنا رہے ہیں، ہمارا لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آرمڈ ملیشیا نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے. یہ جو ہمارے لوگ ہیں کمیونٹی میں، ہم نے اپنے کسی ایک آدمی کو، اس پوری کمیونٹی میں ایک آدمی کو ذمہ دار کرنا ہے، اور کمیونٹی خود ان کے ساتھ بیٹھتی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا کا کلچر کیا ہے؟ حجرہ میں لوگوں نے بیٹھنا ہے،
بیٹھ کے بات کریں گے. یار ادھر سے فلانے جگہ سے ایک مشکوک آدمی گزرا ہے, وہ ایک آدمی ہے جس کو ہم جانتے نہیں, اس علاقے میں روزانہ آ رہا ہے جا رہا ہے, وہ فلانا مکان جو ہے کچھ ایسے لوگوں نے کرائے پہ لیا ہے جن کی سرگرمیاں ٹھیک نہیں لگتی, انہوں نے اپنے علاقے کا, یہ ہمارے جو ابھی ناظمین کا نظام اس وقت تو نہیں ہے لیکن ناظمین کا نظام بھی آ جائے گا, ناظمین کا نظام ہو یا اپنے جو کلی کے مشر ہے اس کا نظام ہو, ملک کا نظام ہو, کوئی بھی ہو, کوئی انفارمیشن کا بیسیکلی میکینزم ناٹ اگینسٹ ایچ ادر, against only people who might be able to cause some problem. وہ وہاں پہ ہم نے ایک آدمی کو کرنا ہے, ہم نے ہر ایک کو نہیں کرنا ہے. کسی ایک علاقے میں ہم نے لٹ سے ایک ضلع ہے اس کے اندر 50-100 اس طرح کی لوکیلٹیز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ انفارملی بیٹھے, انفارملی بات کریں, اور ہمیں ایگزیکٹ بھی تو وہ نہیں ہے, ہمیں انہوں نے کہنا ہے کہ مشکوک ہے چیک کر لیں, آپ ہمارا کام ہے چیک کرنا, پولیس کا کام ہے جانا. نہ یہ لشکر ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ کوئی میکینزم ایسا ہے کہ جی انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے, کوئی ہم نے یہاں بڑی خاص قسم کی خفیہ ایجنسی بنا دی ہے, پوری کمیونٹی کو ہم نے خفیہ ایجنسی, نہیں, کچھ ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری ایک معاشرتی ذمہ داری ہے, ایک سوسائٹی کا حصہ ہے. کیونکہ میں چاہتا ہوں, میں ویسے بھی میرے گاؤں میں, میری گلی میں, میرے محلے میں اگر کوئی آدمی چرس بیچتا ہے, اگر کوئی منشیات بیچتا ہے, یہ میرا فرض ہے, میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ضرور متعلقہ حکام کو آگاہ کروں کہ جی یہاں پہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے میرے بچے بھی مصیبت میں آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لشکر بنیں گے یا کچھ ہوگا. ہم نہ مسلح, نہ کچھ اور, نہ ہم نے انڈیویجول کوئی انٹیلیجنس کا سسٹم کر رہے ہیں, کچھ بھی ایسی بات نہیں. اچھا سر, یہ پھر جو ہے نا اس طرف آئیں گے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں جو قبائلی اضلاع میں, تو یہ تو آپ کے نوٹس میں ہوا کہ جو پاکستان مخالف کلدم تنظیم ہے TTP, ان کی سرحد پار جو ان سے تقریباً کوئی 6-7 دڑے جدا ہو گئے تھے, وہ سب اس میں دوبارہ ری مرج ہو گئے ہیں. تو ابھی یہی ایک مطلب کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ جو میں نے اضلاع کے نام لیے کہ وہاں پہ جو یہ بڑھ رہے واقعات, یہ انہی کی, کیونکہ سارے دھماکے وغیرہ یہ کلیم بھی یہی تنظیم کر رہی ہے. تو اب یہ اگر یہ اتنے ایسے مزید دڑے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی اتھارٹی, اسٹیٹ کا جو پاور اور اسٹیٹ کی فورس سے بڑھ کے کوئی کالعدم تنظیم نہیں ہے. اسٹیٹ جب انگیج کرنے کے لیے آتی ہے تو اسٹیٹ کا کوئی ایک انڈیویجول یا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. اسٹیٹ سے لڑنا, اسٹیٹ ضرور لڑے گی اسٹیٹ سے, لیکن انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے. اور پاکستان ایک الحمدللہ اسلامی ملک ہے, ہماری مسلح افواج, ہمارے ادارے بالکل تیار ہیں, اور ان کی گروپنگ, ری گروپنگ, ان کے درمیان تنازعات, یہ چیزیں ماضی میں بھی چلتی رہی ہیں, کوئی چیز مستقل ان کی نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستان امن کا پیغام لے کے چلتا ہے آگے. پاکستان کی, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم امن کے دائی ہیں, اور جو امن کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ ہم امن کے ساتھ رہیں گے, اور جو ہمارے خلاف, ہماری سوسائٹی کے خلاف, ہمارے لوگوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, چل آئے گا. اچھا, اب یہ سیکیورٹی پہ کافی سوالات میں نے کیے, تو اب ہم تھوڑا سا یہ پولیس, جو خیبر پختونخوا پولیس ہے, اس کی پرفارمنس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس میں تو شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں پیش کی ہیں, جو ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. تقریباً کوئی 1500 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ جان کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف عام کانسٹیبل ٹیبل, اس میں DIG رینک کے SSPs اور ایڈیشنل IGs اور جیسے SPs, انسپیکٹرز لاتعداد ہے جی. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اب دہشت گردی کی جو جنگ تھی وہ اس کی ہم ٹیل پہ ہے. اگر یہ دوبارہ بڑی لہر نہیں آتی ہے تو وہ اس کے ٹیل پہ ہم آ گئے ہیں. تو اب بعض ایسے مطلب پشاور کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں
پولیس اہلکار جیسے وہ عامر تاکلی والا واقعہ ہوا, پولیس اسٹیشن کے اندر ایک طالب علم جو ہے وہ اس نے خودکشی کی, تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہماری پولیس جیسے دباؤ میں ہے یا ان کو دوبارہ سے کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا پولیس کی تعداد 1,20,000 ہے. اچھا ماشاء اللہ. 1,20,000 کی تعداد ہے, اور یہ خیبر پختونخوا کے چپے چپے پہ موجود ہیں, اور 1,20,000 جب آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں تو کئی دفعہ پولیس والا تو بھی ایک انسان ہے, جی کئی دفعہ وہ طیش میں بھی آ جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. ہماری ٹریننگ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ہم انتہائی زیادہ صبر کا, تحمل کا مظاہرہ کریں. لیکن کئی دفعہ ہمارے کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو پولیس کا لبادہ اتار کے, اور شاید وہ عام سویلین کا جو غصے طیش میں آنے پہ جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, پولیس میں پابندی ضرور ہے, اس پہ پابندی نہیں ہے, شاید وہ لبادہ اوڑھ لیتا ہے. ایسے کچھ واقعات ضرور ہوئے لیکن انفارچونیٹ تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ رسپانسبل سوسائٹی کے رسپانسبل ہم اگر افراد ہیں تو ہمیں اس قسم کے واقعات کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے. پولیس کی مستقل طور پہ صبر, برداشت, تحمل کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں. ان کو ہم بتاتے ہیں کہ باقی لوگوں سے زیادہ قانون آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے. پولیس جو ہے وہ زیادہ بہتر رویے اس کے ہونے چاہیے اور صبر کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو خیبر پختونخوا پولیس نے بحیثیت مجموعی اس کو کنڈون نہیں کیا, اس کو اگنور نہیں کیا, اپنے لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم چلتا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ, تو ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بہترین رویوں کی مثال آپ کو بتائیں گے. ہمارے روڈ کے اوپر کانسٹیبل کھڑے ہوتے ہیں. پشاور میں پچھلے دنوں میں 52 ڈگری تک فیل لائک جو ہے وہ 52 اور 53 ڈگری پہ چلا گیا تھا. ایکچوئل ٹیمپریچر جو تھا وہ تھا کوئی 47-48, اور ریئل ٹیمپریچر جو تھا وہ 52 پہ چلا گیا تھا. اس کے باوجود ہمارا پولیس کا کانسٹیبل روڈ کے اوپر کھڑا تھا, ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہا تھا. لوگوں کی گاڑیوں کے اندر اے سی کام کرنا بند کر گئے تھے اور وہ دھوپ میں کھڑا ہوا تھا. ایسے وقت میں کوئی آدمی اگر اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ جی میرے ساتھ, میں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں, اور یہ جو 25-30 ہزار 35 ہزار روپے مجھے تنخواہ مل رہی ہے, تو اتنے تو شاید کوئی ریڑھی وہ کرنے والا یا چھولے بیچنے والا بھی اتنے 25-30 ہزار روپے تو مہینے کا کما لیتا ہوگا جس خواری میں کھڑا ہوں, تو میرے ساتھ اس نے اس طرح سے کیوں بات کی. کئی دفعہ شاید وہ طیش میں آ جاتا ہے. ہماری ان کو ہدایت ہے کہ نہ آئیں, لیکن اگر کبھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے ہم ضرور جج کرتے ہیں, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اور اس شخص کو ہم ضرور تنبیہ کرتے ہیں, اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کی بھی اصلاح کریں اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح ہو. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کیونکہ ہم دیکھیں ہمارا اپنا انڈیویجول ایک شعبہ ہے. میں نے یہ یونیفارم پہنی ہوئی ہے, میں پولیس کا فرد ہوں, آپ نے ذرا ڈفرینٹ طریقے کے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور آپ اینکر ہیں یا آپ ٹی وی میڈیا کے ایک رکن ہیں, آپ کا اپنا ایک رول ہے, میرا اپنا رول ہے. لیکن بہرحال ہم دونوں سوسائٹی کے افراد ہیں, اور ہمارے رویے ملتے جلتے ہوں گے جو سوسائٹی کا جنرل رویہ ہے. سوسائٹی کے جو جنرل رویے ہیں اس سے ملتے جلتے ہوں گے. البتہ ہم تعلیم کے ذریعے, ٹریننگ کے ذریعے اپنے رویوں کو بہتری کی طرف ضرور لے کے آتے ہیں. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بہتری کریں, اور میں آپ کی توسط سے ضرور اس پورے معاشرے کو, خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو میں ضرور یہاں پہ یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. ہم نے دونوں نے ایک ساتھ مل کے چلنا ہے, اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے. صبر, برداشت, تحمل, احساس ذمہ داری کا مظاہرہ, یہ مل جل کے ہمارے اس معاشرے کو, ہمارے اس شہر کو, ہمارے اس صوبے کو ایک خوشیوں کا گہوارہ, ایک خوبصورت جگہ بنا دیں گے. تو ہم سب نے مل کے ایک ساتھ چلنا ہے, اور آپ کی ہم سے توقعات ہیں, ہماری آپ سے توقعات ہیں. آئیے آپ ہماری توقعات, اچھی توقعات پوری کریں, جو توقعات یہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں, اور ہم آپ کی توقعات پوری کریں گے کہ ہم آپ کو ایک بہتر پولیس دیں گے, ہم آپ کو ایک اچھی پولیس دیں گے. ہم آپ کے محافظ ہیں, اور انشاءاللہ اس کے لیے جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ ہم اپنا خون بہانے سے وہاں گریز نہیں کریں گے. آپ نے سر اچھا پیغام دیا. میں اصل میں میرا اس میں سوال یہ تھا کہ جب جیسے دلزاق روڈ پہ ایک واقعہ ہوا تھا, آپ اس وقت نہیں تھے, دوسرے آئی جی صاحب تھے, وہ اس کا میں نام بھول گیا ہوں, یونیورسٹی کا کوئی طالب علم تھا,
تو وہ جاتی ہوئی اس پہ فائرنگ کی گئی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں باقاعدہ پہلے سے اگر کوئی انٹیلیجنس ہو, جیسے کہ کوئی ملزم جا رہا ہے وہ روکتا نہیں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, تو ایسے واقعات میں پھر یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یعنی یہ اس میں تو میرے خیال میں خیال رکھنا چاہیے نا. تو یہ مطلب میں اس کی وہ کاز معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور میں ایسے تمام جتنے بھی وکٹمز ہیں میں ان کے ساتھ بہت اظہار ہمدردی بھی کروں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محکمے کے ایک ذمہ دار افسر کے یہ میرا بھی فرض بنتا تھا کہ اس کی ٹریننگ اتنی بہتر کرتا اس سپاہی کی. اس کو اگر شک ہوا, اس کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی ایسا ملزم ہے جو اگر بھاگ گیا تو شاید کوئی زیادہ تباہی کرے گا, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں اگر کسی ملزم کا بھی پتہ چلتا ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کسی بڑے سیریس کرائم میں انوالو ہے, جان لینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. جی بالکل, ہمارے پاس قانون کی گرفت میں لینے کا اختیار ہے, جان لینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. جان لینے کا اختیار جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, یا قانون بنایا ہوا جو پاکستان کا قانون ہے اس قانون کے تحت ایک طریقہ کار کے مطابق کسی کی جان لی جا سکتی ہے, جس میں پولیس پہلا سٹیج ہے, پھر جیل ہے, پھر عدالت ہے, پھر اس کے بعد عدالت کی سزا ہے, پھر اس کے بعد ایک اپیل کا سلسلہ ہے. تو اس طریقے سے جان لینے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ ہماری ضرور اس میں ٹریننگ بہتر ہونی چاہیے, امپروو ہونی چاہیے. اور اگر اس نے گاڑی کو روکنا ہے تو اس کے اندر شاید ہمیں کوئی ماڈرن ٹول, ماڈرن گیجٹری, جو ٹائر برسٹر ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں کہ گاڑی ہم نے روکنی ہے, ٹائر برسٹر ہمارے پاس ہو, کسی جگہ پہ ہم اس کو روک سکیں, انگیج کر سکیں, اور پھر ہم اس کو لے کے آئے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, ریش لوگ ہوتے ہیں, جلد بازی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پولیس والا کیا کرے گا, نکلو, روکے گا, لائسنس پوچھے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, ہمارا ٹائم جائے گا, وہ بھاگتے ہیں. پولیس والا اس شک میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑا خطرناک آدمی ہے, ہو سکتا ہے کہیں آگے جا کے دھماکہ کرے, وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ جی میں اس کو روکوں. پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ تو وہ آدمی نہیں تھا, یہ تو مطلب ایک جیسے دلداق والی آپ نے بات کی. جی بالکل. تو کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ڈر کے بھی بھاگتے ہیں, کئی دفعہ لائسنس نہیں ہے, کئی دفعہ بچے بھی ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم ہے, یہ جو ہے بنیادی طور پہ ٹریننگ کا حصہ. بالکل. نمبر 1, اس کے اندر رولز آف انگیجمنٹ کہ کس کنڈیشن اور کس سچویشن میں ہمارے لوگ کس طرح سے انگیج کریں گے, یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے, ہونا چاہیے. اور اس کے اندر کانسٹنٹ جو ریویو ہے آف دا ٹریننگ میکینزم, وہ ہمارا سکولز کے اندر جو ہمارے ٹریننگ سکولز ہیں اس کے اندر بھی, ٹریننگ کالجز کے اندر بھی ہم. سر وہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. پولیس ایکٹ میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. جی. خیبر پختونخوا کی حکومت ایک ایسا تاثر دیتی ہے کہ جیسے ان کا کوئی جو ایجنڈا تھا تو وہ پولیس کی وجہ سے سفر ہو رہا ہے. وہ یہی جو واقعات ہے کہ اس میں سارا اس کا ملبہ پھر حکومت پہ پڑتا ہے. تو واقعی یہ جو ایکٹ میں ترمیم ہو رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے, یہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دلداق روڈ کی آپ نے بات کی, عامر تہکالے کی بات کی, اس کے اندر اس قانون کا کوئی قصور نہیں ہے. جی. اس میں ذیشان لڑکا جو پولیس اسٹیشن کے اندر غربی کی آپ بات کریں, بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا قانون کا کوئی قصور نہیں ہے. قانون جو بنایا گیا لا میکرز نے بنایا, بہت اچھا قانون بنایا. پاکستان کے اندر ایک آئیڈیل قانون جو پولیس کا ہو سکتا تھا نا, 2017 کا ہمارا پولیس ایکٹ, اس کا جو آئیڈیل قانون ہو سکتا تھا وہ قانون بنایا. اس کے اندر پولیس کے جو افسران ایکسیسز کرتے ہیں ان کے لیے سزائیں بھی تجویز کی گئی. پولیس کا جو محکمہ تھا اس کو انہوں نے پروفیشنل, رسپانسبل اینڈ آٹونمس وہ انہوں نے بنایا. میں سمجھتا ہوں قانون کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل پرابلم ہے ایٹیٹیوڈس کے اندر, اصل پرابلم ہے رویے کے اندر, اصل پرابلم ہے ٹریننگ کے اندر, اصل پرابلم ہے کہ جو ہم نے جس طریقے سے اپنے آپریشنز کو یا اپنے پروسیجرز کو کنڈکٹ کرنا ہے اس کے اندر پرابلم ہے. وہ جگہیں ہیں جو ویک ایریاز ہیں وہ ہمیں ٹھیک کرنی ہے. بات یہ ہے کہ یعنی آپ ترمیم کے حق میں نہیں ہیں؟ نہیں, میں ترمیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پرابلم ہے کس وجہ سے. دیکھیں سر میں آپ کے درد ہوتا ہے یا بخار ہوتا ہے تو پہلے آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کا گلا خراب ہے, آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, آپ کو کوئی اور پریشانی ہے, پھر اس کے حساب سے آپ علاج تجویز کرتے ہیں. بخار ہونا جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے, بخار بیماری کی ایک علامت ہے. تو ہم نے اس کو چیک کرنے کے پرابلم کیا ہے, اس پرابلم کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے. معظم جان انصاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, آپ نے ہمارے سوالات کے بلکہ کل کر جوابات دیے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے معظم جان انصاری صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کیا.
اور اس میں جو خطے کی امور ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان سب پہ تفصیل سے بات کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔